अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में IMF की ऑर्डर्स पे जो नया फेडरल बजट पेश किया गया है वो इंतहाई ख़तरनाक और गंदा है, बदबूदार है और उसको पाकिस्तानी किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन बेचारे पाकिस्तानियों के पास क्या चॉइस है। अजीज़ दोस्तों, इस बजट के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की है, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी एक वीडियो पे एक मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, तो उन्होंने इस बजट का जो पोस्टमार्टम किया है उससे बेहतर पोस्टमार्टम हो नहीं सकता। तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ, तो प्लीज़ ज़रा देखिए और समझिए कि ये पाकिस्तान का बजट किसके फ़ायदे के लिए है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। हम ये सोच रहे हैं कि ये बजट पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाया गया है या फिर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के लिए बनवाया गया है। हमेशा हमें ये कह दिया जाता है कि जी की दिफाई बजट है और मुल्क की हिफाजत है और फलां है और ये है और वो है। तो अगर यहाँ हमारे हुकूमती इदारों को देखा जाए, उनकी कारकर्दगी को देखा जाए, उस कारकर्दगी की बुनियाद पर बुनियादी तौर पर बजट बनना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में ये बजट कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बनाया गया है, बल्कि बंदूक की जोर पर बनाया गया है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाया गया है। उसके लिए ये बजट तरतीब दिया गया है। इसके मुकाबले में हम अगर देखें कि उनकी कारकर्दगी क्या है, उन्होंने इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कितना किया है, मेरे ख्याल में तो ये बजट जो है ये सिर्फ बंदूक के ज़ोर पर बनाया गया है, कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बनाया गया है। आए रोज़ मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का नाम लेकर अपने मुल्क के अंदर कब्ज़े करना, यही रवैया बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका ने अपनाया कि अमन के नाम पर वो हमारे इस खित्ते में आते हैं और जिसको मर्जी चाहें वो अमन के नाम पर जलील और ख्वार कर देते हैं। जबकि हमारे मुल्क में हमारे एस्टेब्लिशमेंट इदारे या फौज जो है वो भी अपने मुल्क में अमन के नाम पर जाती है और वहाँ के अवाम को जलील और रुस्वा करती है। जगह जगह पर पॉइंट्स लगाकर वहाँ उनकी तलाशी, उनकी बेइज्जती करना। खासकर हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में आपको अगर याद हो जनाब चेयरमैन साहब, जब फाटा का इंजमाम हो रहा था तो उसकी एक मीटिंग में आप और हम दोनों शरीक थे। बड़ी जल्दी थी हमारे उस इजलास में कि बस इसके लिए कोई तरीकाकार बनाएं और जल्दी करें। और तो मैंने आपसे गुजारिश की कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जल्दी क्यों की जा रही है। फिर मैंने एक मिसाल भी आपको सुनाई कि वो दीवार ने कील से कहा कि तुम्हारा मैंने क्या नुकसान किया है कि तुम अंदर मेरे अंदर घुसते जो। उसने कहा पीछे हथौड़े का जोर है। तो अब यहाँ हमारे ख्याल ये है कि इस बजट के पीछे भी या बूट का जोर है या हथौड़े का जोर है, लेकिन बाहर कैफ मैं समझता हूं कि ये बजट अवाम के लिए नहीं बनाया, अवाम को जलील और रुस्वा करने के लिए बनाया गया है। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का मुल्क है, ये अवाम का मुल्क नहीं है। अगर ये रवैया होगा तो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। हम कौम को उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि ये कौम उठे और हमारे गरेबानों में हाथ डाले। और फिर जुल्म बालाए जुल्म ये है कि कौम के सामने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुजरिम वो सियासतदान होते हैं। हुकूमत की बागदौड़ बज़ाहिर अवामी नुमाइंदों के पास होती है, लेकिन वो किस्सा मशहूर है कि मालिक अपने बकरे को मारता रहा और आटा बंदर खाता रहा। मुल्क एस्टेब्लिशमेंट खा रही और सियासतदानों के मुंह पर ये थोड़ा सा बजट में वो आटा मल दिया जाता है और मालिक समझता है कि शायद ये सारा नुकसान बकरे ने किया है। तो हमें समझना चाहिए
ان نمائندوں کو، اور خاص کر میں اپنے سیاسی زعما، سیاسی لیڈران، سیاسی ہمارے رہبر، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایک وقت تھا جب ماشاء اللہ لگتا تھا تو لوگوں کی توجہ ادھر ہوتی تھی. آج عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے. آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کسی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے تبادلے کا بھی وہ نہیں کر سکتے جب تک ان اداروں کی طرف سے ان کو اجازت نہ ملے کہ فلاں کو تبدیل کرو یا فلاں کو. ان اختیارات کے ساتھ ہماری اس حکومت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ پر وہ الزام لاد رہے ہیں کہ سب کچھ یہ ہم کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ، اور حکمرانوں کو بھی پتہ ہے، ہمارے لیڈران کو بھی پتہ ہے، ہمارے سب کو پتہ ہے، اور وہ ادارے، وہ لوگ ہمارے ان لیڈران کے پیچھے چھپ کر قوم کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، جو ناروا ظلم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس گاڑی کی ڈرائیونگ ایک جرنل کے ہاتھ میں ہے اور اس نے ہمارے لیڈران کو، ہمارے نمائندوں کو آگے بٹھا کر قوم کو یہ دکھا رہے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں ہیں، یہ لوگ. تو ہم کیوں قوم کے سامنے مجرم بن رہے ہیں؟ کیوں ہمیں قوم کے سامنے صاف بات نہیں کرنی چاہیے؟ ابھی گزشتہ جو الیکشن ہوا ہے، یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ظلم ہوا، جس طرح لوگوں کو چن چن کر یہاں پارلیمنٹ میں لایا گیا، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ عوام کا پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ہمارے جرنلز کا پارلیمنٹ ہے. عوام کے نمائندے یہاں نہیں بیٹھتے، یہاں جرنلز کے نمائندے بیٹھتے. صوبہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن، اس وقت بھی آپ کا سینٹ جو ہے وہ 11 نمائندوں سے محروم ہے. اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ہماری کارروائی، ہمارا سینٹ، اس کو تکمیل کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں کمیٹیوں کی تقسیم ہو چکی ہے. کل جب وہ 11 نمائندے آئیں گے تو ان کو صرف کمیٹیوں کا ممبر بنا کر تسلی دی جائے گی. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم مطالبہ نہیں کرتے کہ کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن فی الفور کرائے جائے؟ اب اس کو عدالت کی طرف لے گئے، وہاں کا ہتھوڑا پڑا ہوا ہے، اس نے پھر 1 مہینے کی تاریخ دے دی ہے اور اس پر پھر اگلے مہینے کی تاریخ دے دیں گے. اور پھر جب تک ہمارے جرنلز نہیں چاہیں گے، جب تک ہمارے بوٹ نہیں چاہیں گے، ہم اس ایوان میں کے پی کے کی نمائندگی دینے کو تیار نہیں. اور پھر کن کن کو دینی ہے، کس طرح دینی ہے، یہ بھی ہمارے جرنلز طے کریں گے. اور جب ان سے پوچھو کہ بھئی تمہاری کارکردگی کیا ہے، تم نے سوائے اپنے عوام پر ظلم کرنے کے، سوائے اپنے عوام کو نیچا دکھانے کے، سوائے اپنے ملک کے اندر قبضے کرنے کے، یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ، یہ اب عسکری ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا تجارتی ادارہ ہے. ہمارے ملک کے اندر جتنی تجارت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں ہمارے سیمنٹ کے کارخانے، عسکری سیمنٹ کے نام سے، جنرل ٹائرز کے نام سے، اس ملک کے کاروبار کے تمام راستوں پر ہمارے جرنلز کا قبضہ ہے. یہ ایک کاروباری ادارہ بن چکا ہے. اس کو عسکری ادارہ کہنا، یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی توہین. آج انڈیا ہمیں، مودی صاحب تقریر میں کہتے ہیں کہ اب پاکستان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں جس ادارے نے جو کام کرنا تھا وہ اپنا کام بھول چکے ہیں. ان کو صرف اپنے ملک کو قبضہ کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. ہمارے ملک کی پالیسیاں، ہمارے ملک کا بجٹ، ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی، ہمارے ملک کی داخلہ پالیسی، میں اپنے قومی لیڈران سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری مرضی کے مطابق بنتے ہیں؟ یا جی ایچ کیو سے ہمیں چھپا چھپایا منصوبہ اور چھپا چھپایا آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے، آرڈر آ جاتے ہیں کہ اس طرف ہم نے یہ کرنا ہے. اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں. تو میں اپنے قومی رہنماؤں سے، سیاسی لیڈران سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ فوج کا کالک اپنے منہ ملو. آئیں بیٹھیں، سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو کیسے بچانا ہے، اور کسی اور سے نہیں، اپنے ان اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے، اپنے جرنلوں سے اس ملک کو کیسے محفوظ کرنا ہے. اگر ہم نے اس ملک کو اپنے جرنلوں سے محفوظ کر لیا
تو پھر شاید ہم کوئی اچھائی دیکھ پائیں گے, کوئی اچھا دن دیکھ پائیں گے. اور اگر ہم نے ان لوگوں کا راستہ نہ روکا, ہم نے ان کو اپنے بیرکوں کا راستہ نہ دکھایا, تو پھر ساری زندگی ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے اور بین الاقوامی دنیا ہم پر ہنستی رہے گی. آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمارا اختیار کیا ہے؟ بجٹ سے لے کر آپ عام آدمی تک جا کر دیکھیں تو صحیح, یہ بجٹ عام لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. تفاوت دیکھیں کہ ہمارے دفاعی اداروں کے لیے بجٹ میں کتنا حصہ رکھا گیا ہے اور ملک پاکستان کے عوام کے لیے کیا رکھا گیا ہے. اس پر ذرا سوچیں. اگر ہم یہی رویہ اختیار کرتے رہیں, کل یہ عوام اٹھے گی اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سزا دے گی. وہ اس وقت پھر کوئی لیڈر یہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ میں تو اس جرم میں شریک نہیں تھا. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارا بجٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارے ادارے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, حتیٰ کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں. اور بذم خود ہم خوش ہیں کہ ہم تو اقتدار میں بیٹھے. ہماری قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے فوراً بعد یہ کہا تھا اپنے سیاسی زعماء سے کہ مت جاؤ حکومت میں, اپوزیشن میں بیٹھو اور جن لوگوں کے نمائندے آئے ہیں ان کو حکومت کرنے دو. ہم دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں, لیکن ہمیں بھی تو صدر کا گھر چاہیے, ہمیں بھی تو وزیر اعظم ہاؤس چاہیے, ہمیں بھی تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی کرسی پر بیٹھے. اختیار کچھ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم بڑی کرسی کے خواہاں ہوتے ہیں, ہم محلات کے خواہاں ہوتے ہیں, لہذا ہم اس طرف نہیں دیکھتے کہ اختیار کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. ہم صرف اس طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں محل میں چائے کس طرح پیش کی جاتی ہے, ہمیں ہماری عزت کس طرح کی جاتی ہے. یہ کوئی عزت نہیں. اگر ہمیں بین الاقوامی طور پر عزت بنانی ہے تو پھر اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنی ہوگی, قوم کی صحیح نمائندوں کو یہاں لانا ہوگا اور الیکشن میں ان لوگوں کا راستہ روکنا ہو. آج الیکشن بوتھ سے اور ووٹ اندراج سے لے کر الیکشن کے نتائج پر ہمارا کوئی بس چلتا؟ ہم سے کوئی پوچھتا ہے؟ فراڈ ہے الیکشن. الیکشن سے 2 دن پہلے لکھا بھیج دیا جاتا ہے کہ اس حلقے سے فلاں کو کامیاب کرنا ہے. یہ کیا الیکشن ہے؟ کیوں ڈھونگ رچایا جا رہا ہے؟ اور آپ کے خیال میں یہ ہے کہ شاید دنیا کو کچھ پتہ نہیں. دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کا با اختیار ادارہ کون سا ہے, اس لیے وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے, اس لیے وہ آپ کو خیرات بھی نہیں دیتے. جب تک آپ کے ساتھ کوئی جرنل نہ جائے باہر ملک, آپ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا. اور اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی عزت بڑھائیں, اس قوم کی عزت بڑھائیں, تو پہلے ان جرنلوں کا راستہ روکنا ہوگا. وہ اقتدار سے الگ ہوں, اپنے بیرکوں میں جا کر بیٹھیں اور عوام کے صحیح نمائندوں کو اقتدار دیں, ملک کا اختیار دیں. پھر دیکھیں یہ ملک ترقی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی روش, اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. اگر ہم نے اپنی روش اور سوچ نہ بدلی اور ان فوجی غنڈوں کو ہم نے اسی طرح کھلا چھوڑا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ ملک انہی کے ہاتھوں اسی طرح ذلیل ہوتا رہے گا, اسی طرح بین الاقوامی اس میں رسوائی ہوگی, اور ہم اپنے ملک میں یہاں ایسے رہیں گے کہ جیسے ہم کسی دوسرے ملک کے باسی ہیں یا ہم اس ملک کے مجرم ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو اقتدار سے دور رکھنا ہوگا. بجٹ پر بحث کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہماری پارلیمنٹ اس پر بحث کرے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں.